सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। क्या हुकूमत पीडीएम के जलसे जुलूस से खौफजदा है? एक तरफ वुज़रा बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के अंदर, एक खौफ था और एक शहादत हुई है। मोहतरम जनाब मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब की बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है मुल्क के अंदर, जिससे पहले शेख रशीद अहमद साहब ने भी कहा था, एक तरफ कोरोना फैलने का खतरा, दूसरी तरफ खुद ही गवर्नमेंट जलसे जुलूस कर रही है। उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया है और अपोजिशन को रोक रहे हैं कि आप एहतजाज नहीं करें। यह कैसी गवर्नमेंट है? लोगों को डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है कि एहतजाज नहीं करें, इल्तिजा की जा रही है, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जा रहा है। हुकूमत नाकाम गई है महंगाई को कंट्रोल करने में। मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान ने 2 साल के बाद एक्शन लिया है महंगाई के ऊपर, और लोग आज खौफजदा है क्योंकि खान साहब ने जब भी एक्शन लिया है वो चीज महंगी हो गई है मुल्क के अंदर, या तो नायाब हुई है। हुकूमत करप्ट होगी या महंगाई बढ़ेगी? तो वजीर आजम साहब ने कहा था उस दौर में तो हुक्मरान करप्ट होता है और हुक्मरान जिम्मेदार होता है। आज ये सवाल मैं वजीर आजम से पूछता हूं, आज अगर इस मुल्क के अंदर महंगाई है तो कौन इस मुल्क में चोर, करप्ट, और ये पैसा कौन बना रहा है इस मुल्क के अंदर? फिर मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन, मिनी स्मार्ट लॉकडाउन है और दूसरी तरफ हुकूमत एहतजाज कर रही है इस मुल्क के अंदर। वो जो नाकाम अपोजिशन थी कामयाब होती जा रही है मुल्क के अंदर। 2 साल का अरसा आपके सामने है। इसी को अपने स्टूडेंट दादी मोहतरम जनाब पीर नूरुल्लाह कुरैशी साहब मौन खुसूसी वज़ीर आला सिंध हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब नून लीग के रहनुमा है, यूथ के प्रेसिडेंट हैं नून लीग के, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। अदील अहमद रुकन सिंध असेंबली तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं, सर मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। पीर साहब किस तरह देखते हैं, खौफजदा है हुकूमत, आपको डरा रही है, आपको रोका जा रहा है कि जलसे जुलूस नहीं करें, क्या कहेंगे पीर साहब? मीर साहब पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि जब से पीडीएम फॉर्म हुई है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई या जितने भी मीटिंग्स पीडीएम की हुई, तो उसके फ़ौरन बाद जो रिएक्शन हमें हुकूमती वज़रा का नज़र आया, उससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि हुकूमत इससे खौफज़दा है, क्योंकि जो पीडीएम का मकसद है उनको पता है कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, और अगर लोग रस्तों पे, रोडों पे निकल पड़े तो ये हुकूमत के आखिरी दिन होंगे। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन आया उससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये हुकूमत खौफज़दा है, और उसी दिन से इंटिमिडेशन या जो आप बातें कर रहे हैं कि जी स्मार्ट लॉकडाउन की बातें शुरू हो गई हैं फिर से, या जो है वो इंटिमिडेशन की बातें शुरू हो गई हैं कि यहाँ पे जलसे जुलूस ना हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि ये नाकाम हो पीडीएम की मूवमेंट, और हम किसी भी तौर पे ये इसको नाकाम होने नहीं देंगे। हम अपने हमारा एक ये हक है कि हम एहतजाज करें, और ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट है कि अगर उनको कुछ डिलीवर नहीं किया जा रहा तो वो अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए उसका इजहार करें और वो जो है उस पर प्रोटेस्ट करें। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसी चीज की जा रही है? रोका जा रहा है, डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, या वाकई ऐसी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, मौसम तब्दील हुआ है या कोरोना बढ़ रहा है? क्या लग रहा है आपको? मीर साहब, जब मुल्क का वजीर आजम तकरीर में ये कहे कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और बाहर निकलोगे तो तुम जेल में जाओगे, और वो वीआईपी जेल नहीं होगी, वो आम आदमी वाली जेल होगी, ये एक हाईएस्ट डिग्री है जहाँ पे
آپ اس سے زیادہ یعنی خوفزدہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. جب وزیر اعظم کی خوفزدہ ہونے کی حد اس قدر عبور ہو جائے, اس کی جو تمام حدود پار ہو جائیں, تو پھر جا کے وہ پبلکلی اس طرح کی آ کے بھونڈی بات کرتے ہیں. تو ان کے جو انداز گفتگو تھا اس دن اپنی تقریر میں, یا جو انہوں نے کچھ کہا پاکستان کے اداروں کو بھی اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی, تو وہ لگ رہا ہے کہ خوفزدہ اس وقت حکومت ہے. اپوزیشن تو متحد ہے, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کون سا گول اچیو کرنا ہے, انہیں خبر ہے کہ پاکستان کے لوگ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کا ایک جلسہ پنڈی میں بڑا ناکام ہوا اور خالی کرسیوں سے ان کے قائدین نے وہاں خطاب کیا, آہستہ آہستہ پبلک میں یہ بات, صرف میں ایسے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پی ایم ایل این کا حصہ ہوں, آپ خود بینگ اے جرنلسٹ اگر آپ باہر چلے جائیں, یہ تو خیر سندھ, اگر پنجاب میں کے پی کے میں بھی چلے جائیں, تو 90% لوگ آپ کو اس طرح ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ نیو یارک میں ایک پی آئی اے کا ہوٹل ہے روزویلٹ, ان کو بیچنے کو بند کر دیا ہے, اس کو بیچ رہے ہیں. بی آر ٹی ان سے بن نہیں رہی ہے, باقی منصوبے ان سے 2 سال میں ایک منصوبہ انہوں نے نہ اسٹارٹ کیا ہے نہ بنا سکے ہیں. پھر کوئی جو ہمارے منصوبے تھے ان کی پرانی تختیاں اتار کے نئی تختیاں لگا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر ان سے کوئی بھی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی. چینی ان کے دور میں اسکینڈل آیا, آٹے کا اسکینڈل آیا, مہنگائی عروج پر پہنچ گئی, ڈالر بڑھ گیا, اکنامی تباہ و برباد ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کے انہوں نے خود کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, بھیک نہیں مانگیں گے. آئی ایم ایف کے آگے انہوں نے ہاتھ پھیلایا. ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لیے. جو کچھ بھی ابتر صورتحال کرنا چاہ رہے تھے وہ کر رہے ہیں. اور بتائیں جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر ڈرے گا کون؟ وہی ڈرے گا نا جو ڈیلیور نہیں کر رہا, وہی ڈرے گا جس نے اپنا ایک وعدہ پورا آج تک نہیں کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی اس وقت ایٹماسفیئر, سیاسی درجہ حرارت جس طرح پاکستان میں بڑھ رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت اس سے اور زیادہ کمزور ہوتی جائے گی اور بالآخر ان کو گھر جانا پڑے گا. سر کیا کہیں گے ایم پی ایس صاحب, خوفزدہ ہے گورنمنٹ, اگر خوفزدہ نہیں ہوتی تو شیخ رشید احمد صاحب کیوں کہتے دہشت گردی ہو سکتی ہے, کرونا پھیل سکتا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا 1 سال کے لیے آپ تحریک ملتوی کریں اپنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں سب سے پہلے تو جو اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے پی ڈی ایم, اس کے اغراض و مقاصد تو واضح ہونے چاہیے کہ کیا اغراض و مقاصد ہیں. اگر تو مقصد یہ ہے جو رونا اپوزیشن روتی رہتی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی, تو حکومت نے کھلے دل سے, وزیر اعظم پاکستان نے بھی, حکومت نے کھلے دل سے جو ہے اپوزیشن سے کہا کہ آپ لے کر آئیں کون سے حلقے آپ نے کھلوانے, اور ان پہ دوبارہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے, اور دوبارہ الیکشن کی ضرورت ہو تو دوبارہ الیکشن کروا دیں. اس پہ کمیٹی بنی, پرویز خٹک صاحب اس کے ہیڈ ہیں اس کمیٹی کی, آج بھی ہے. وہ آج کے دن تک اپوزیشن کی جانب سے کسی ایک حلقے کو اس کمیٹی میں نہیں لایا گیا. دوسرا, اگر ملکی حالات یا پرفارمنس پہ اگر اپوزیشن بات کر رہی ہے تو میرے خیال سے عوام یہ سمجھتی ہے اور عوام کو پتہ ہے کہ پرفارمنس کی بات کر کون رہا ہے. جنہوں نے دہائیوں سے اس ملک پر حکومت کی اور جن کی اپنی پرفارمنس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب 2018 کے بعد ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ ملک جو ہے تباہی کے دہانے پہ تھا, بینکرپسی کے دہانے پہ تھا, اور ہمارے پاس جو ہے وہ قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کے پیسے خزانے میں موجود نہیں تھے. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ پرفارم نہیں کر رہا تھا. اور اگر پرفارمنس کی بات وہ اپوزیشن کر رہی ہے جو ان حالات کے ذمہ دار ہے, تو عوام سمجھتی ہے, عوام کو بھی. سر احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے نا, تحریک چلانا تو ان کا حق ہے نا, آپ روک کیوں رہے ہیں, آپ ڈرا کیوں رہے ہیں؟ اب آ جائیں احتجاج پہ. دیکھیں میں نے سب سے پہلے آپ سے یہی کہا کہ احتجاج رائٹ ہے, کرے. سر روک کیوں رہے ہیں؟ عوام بھی کرے. اگر عوام کو کسی ایشو پر اپنے پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ عوام کو بھی رائٹ ہے, اور بالکل. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسرا, خان صاحب نے خود مانا ہے. میں نے اپوزیشن کی تحریک کے بارے میں جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ اغراض و مقاصد کو. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام گورنمنٹ ہے 2 سال کے اندر. عوام کو پتہ ہے کہ جو پرفارمنس کی بات یہ کر رہے ہیں, جس ناکامی کی بات یہ کر رہے ہیں, جس اس کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی اپنی ڈیلیوری جو ہے وہ دہائیوں سے جو رہے ہیں, وہ کس منہ سے پرفارمنس کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کو عوام کو اس کے بارے میں پتہ ہے. دوسرے, اگر پرفارمنس کی آپ بات کریں اس کرنٹ حکومت کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے
پرائم منسٹر عمران خان کی، وہ اس ملک کو بینکرپسی سے بچانا ہے. سر ایک دن پہلے خان صاحب نے کیا کہا سر؟ وہ اس ملک کو بینکرپسی سے بچانا ہے. اس پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. جب ہم آئے، آپ جتنے آپ ملکی خسارے دیکھ لیں، تاریخی خسارے تھے، آج الحمدللہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے اور وہ خسارے اوور کم کیے ہیں. آپ دیکھ لیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلی دفعہ دوسرا مہینہ ہے کہ سرپلس میں آ رہا ہے، ورنہ ہمارا $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائم منسٹر عمران خان کی اچیومنٹ نہیں ہے؟ سر مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی آپ سے؟ پہلے ون بائی ون کر لیتے نا، پہلے میں اس پرفارمنس اور اس پہ آ جاؤں. جو باقی خسارے آپ جتنے دیکھ لیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، آپ قرضے دیکھ لیں، قرضوں کی ریکارڈ قسطوں کی ادائیگی اس گورنمنٹ نے کی ہے. آپ معیشت کے کوئی بھی انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں سب پاکستان کو نیگیٹو سے جو ہے وہ سٹیبل اور سٹیبل سے پازیٹیو پہ انڈیکیشنز دے رہے ہیں. یعنی ہر اس میں سیکٹر میں FBR کی ٹیکس کلیکشنز دیکھ لیں کہ ہمارے تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ٹارگٹ سے ہم زیادہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا، اوور آل ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا. اب آپ کو ابھی فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شو میں اگر پرفارمنس بہتر ہوتی تو آپ ان کے بار بار ہیڈ کو کیوں چینج کرتے؟ FBR کی فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، اس مہینے کی دیکھ لیں، پچھلے مہینے کی دیکھ لیں، پچھلے کی دیکھ لیں، جو ٹارگٹ اماؤنٹ تو اس سے ہم نے ایکسیڈ کیا ہے، وہ ہم نے اس پہ زیادہ ٹیکس کلیکشن اس کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کی دیکھ لیں کہ کووڈ ہمارے پاس چیلنجز کیا ہے. جب ہم گورنمنٹ میں آئے، انڈیا کے اٹیکس اور وہ پلوامہ انسیڈنٹس تھے، پھر اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے باوجود دنیا یہ تعریف کر رہی ہے کہ ایک واحد پاکستان کی گورنمنٹ ہے. جہاں کووڈ نے دنیا کی معیشتوں کو تباہ کیا، پاکستان نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور اس کرائسس سے نکلے. معیشت پہ اثر انداز ہونے نہیں دیا. یہی اپوزیشن تھی، یہی ہمارا محترم میڈیا کے حضرات تھے جو لاک ڈاؤن جو ہے نا اس پہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے، اور پرائم منسٹر کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ تنقید کر رہے تھے، اور معیشت کے پہیے کو چلانے والی اسٹریٹجی پہ تنقید کر رہے تھے. آج دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. سر تینوں چیزوں کا مجھے سوال کا جواب نہیں ملا. ایک میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ جلسے جلوس نہیں کرنے دیے، ابھی تک اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. کس کو نہیں کرنے دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں، ملتوی کریں. نہیں، یہ تو بالکل غلط ایک وہ ہے بنایا جا رہا ہے، ایک تاثر کہ حکومت جو ہے وہ منع کر رہی ہے، شیخ رشید احمد صاحب رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا وہ یہ میں دو چیزیں، نمبر ایک تو آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر دو آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ دو چیزیں اس کا کرونا پھیلے گا، کیونکہ آپ کے جلسے جلوس میں نہیں پھیلے گا، ان کے جلسے جلوس میں پھیلے گا. مجھے جواب دینے دیں. ٹھیک ہے، آپ اگر سوال اس طرح کرتے ہیں جواب نہیں دے سکتے. ہاں. نمبر ایک، کیا وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کی طرف ملک کو دھکیلنا چاہتے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ کووڈ جو ہے وہ اسپریڈ نہ ہو اور اس کے لیے سخت لاک ڈاؤن لگایا جائے، لوگوں کے اجتماعات پہ پابندی لگائی جائے، آج وہ چیمپئن بن گئے اس چیز کے کہ نہیں جلسے جلوس ہونے چاہیے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ جو کر رہے ہیں وہ کھلا تضاد نہیں ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ کل وہ یہ تنقید کر رہے تھے کہ کووڈ پھیلے گا اور جلسے جلوس یا اجتماعات یا وہ نہیں ہونے چاہیے، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. آج وہ جلسے جلوس کریں تو یہ کھلا تضاد. ٹھیک ہے سر، میں جواب لے لوں پھر اس پہ آ جاؤں. دوسرے پہ آ جاؤں. ہم پھر جو ہمارا اپوزیشن کا ہے، گورنمنٹ اس کرنٹ سچویشن میں گورنمنٹ کے پاس ساری فگرز ہوتی ہیں، ایک سیکنڈ ویو ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں جو ہے اگر کوئی سجیشن دے رہا ہے کہ خدا را ملک کے لوگوں کی صحت کے ساتھ نہ کھیلا جائے اور کووڈ اگر دوسری لیئر اس کی پھیلتی ہے اس میں جلسے جلوس نہ کیے جائیں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں. ٹھیک ہے، بریک کا ٹائم. باقی آپ نے بات کی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، میرے خیال سے ہم نے کوئی جلسہ نہیں کیا. جو پنڈی میں کیا کیا؟ جو پنڈی میں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کی ہے، جو نہیں کرنی چاہیے تھی ان کرنٹ کووڈ کا جو نہیں کرنی چاہیے تھی. صحیح بات. گورنمنٹ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی نہیں کرنا، گورنمنٹ کو بھی نہیں کرنے چاہیے. صحیح، فیئر انف. اور اس کو بھی اپوزیشن کو بھی نہیں کرنا. بڑی بہن صحیح بات کی ہے عادل احمد صاحب کے، گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، انہوں نے بھی خود بھی مانا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر پیر صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہتر ہیں حالات، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی مہنگائی نہیں، کوئی بے روزگاری نہیں ہے ملک کے اندر، لوگ صحیح ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اپوزیشن کا 2 سال کے اندر، کیا کہیں گے پیر صاحب؟ میر صاحب، پہلے تو میں
یہ عرض کروں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کا اس کو آپ گیج تب کر سکتے ہیں جب کوئی کرائسس کے حالات ہوں تو ان میں وہ کیا ایکشنز لیتے ہیں، ان میں وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، ان کو وہ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، یا جو اکنامک ایک ڈیولپمنٹ پلان ہے تو اس کے لیے جو گورنمنٹ پلان لے کر آئی ہے اس سے آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ سر ایک منٹ، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ انیکا نثار صاحبہ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ Thank you so much, Farid صاحب۔ میڈم کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ بار بار حکومت، جس طرح شیخ رشید احمد صاحب نے، جس طرح اپنا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ تحریک کو ملتوی کیا جا رہا ہے، حکومت ڈرا رہی ہے، خوف زدہ کر رہی ہے اپوزیشن کو؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو کسی بھی طریقے سے اپوزیشن کو خوف زدہ کرنا چاہیے۔ اپوزیشن انفارچونیٹلی خود ہی اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ وہ حکومت کے لیے کوئی طاقتور اپوزیشن بن کے سامنے آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک اپوزیشن جس کے اندر اتنے آگے جا کر بڑھ چڑھ کر اتنے سارے بیانات دیے گئے، اس لیول پر چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی اپوزیشن کے اندر دراڑیں نظر آنا شروع ہو جائیں، تو وہ اپوزیشن میرا نہیں خیال کہ ڈرانے کی قابل ہے۔ وہ اپوزیشن اس طرح کی اپوزیشن ہے کہ جس کو خود ہی جو کرنا چاہ رہے ہیں کرنے دینا چاہیے۔ اصل میں حکومت بھی نئی ہے، پہلی دفعہ ہے، اور کوئی بہت زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چیزوں پہ اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں اور اکثر ہی کر جاتے ہیں۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اپوزیشن کے اندر جو پیپلز پارٹی کے بہت سارے سینئر رہنما ہیں، میری اپنی بھی بات ہوئی ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب کے جو طریقہ کار تھا اسپیچ کا FTC کے دوران، اور اس کے بعد جو ان کا ایک رویہ رہا ہے سخت قسم کا، اس سے متفق نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ریزگنیشن کی طرف جانا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیے سندھ کی پوری حکومت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ یقیناً 2 سال کے بعد 3 سال کی حکومت چھوڑنا تو نہیں چاہیں گے۔ تو ایٹ دس پوائنٹ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی طریقے سے ریزائن کرنے کی طرف بھی آئے گی، اور جو مجھے بہت سارے لیڈران نے بتایا وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اگر حکومت ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، تو بالکل سراسر غلط کر رہی ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار رہی ہے، اور بات سیدھی سی ہے کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارنے کی ایکسپرٹ ہو چکی ہے۔ تو ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ایسا ہی کچھ چل رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ کو خود پتا ہے کہ احتجاج کا موسم بھی ہے، دوسری طرف حکومت خود کیوں ہے جلد سے جلوس کرنے جا رہی ہے اور کر بھی رہی ہے؟ دیکھیں، جلد سے جلوس جو ہے حکومت کو ایسا لگتا ہے، کچھ وزراء کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ احتجاجی تحریک جو اپوزیشن کی ہے زیادہ بڑھ گئی تو ہو سکتا ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف معاملہ نہ چلا جائے۔ اور میں پھر کہتی ہوں کہ یہ حکومت کی اوور ریئیکشن ہے، اوور ایسٹیمیشن آف دی اپوزیشن ہے۔ گورنمنٹ کو اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر کے بہت زیادہ ایک دم سے فلائٹ موڈ میں نہیں چلے جانا چاہیے۔ وہ جس طرح سے بالکل آپ اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ انڈر تھریٹ ہیں، کسی طریقے سے جو ہے آپ نے سروائیو کرنا ہے، وہ سروائیول موڈ میں نہ جائیں۔ ابھی آپ کو جلد سے جلوس، اگر حکومت جلد سے جلوس کرنا شروع کر رہی ہے اور حکومت جلد سے اور اس طرح کی سیاسی عمل کر رہی ہے، کارروائیاں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اپنی ہی کرسی جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اور جب آپ اس طرح کا ریئیکشن کریں گے تو عوام کے اندر آٹومیٹکلی ایک امپریشن جائے گا کہ الیکشنز قریب آنے والے ہیں، کیونکہ دیکھیے پہلے 3 سال تو کام ہوتا ہے، پہلا 1 سال سمجھنے میں لگتا ہے، 2 سال کام ہوتے ہیں، چوتھے سال کے اندر چیزوں کی فائنلائزیشن، جتنے پروجیکٹس آپ نے لگائے ہوتے ہیں اس کی فائنلائزیشن کی طرف معاملہ جانے لگ جاتا ہے، اور 5واں سال ہوتا ہے الیکشن کی پریپریشن کا۔ تو اگر ابھی سے جلد سے جلوس شروع ہو گئے تو ایک تو 5ویں سال میں جا کے بڑا مسئلہ ہوگا، دوسرا یہ کہ حکومت آٹومیٹکلی خود ہی عوام کو یہ ایک امیج دے رہی ہوگی کہ شاید جو ہے وہ انتخابات اب ہونے والے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ
हुकूमत के ये काम अक्लमंदी का काम होगा, क्योंकि अगर आप खुद ही इंप्रेशन दे दें तो फिर ऑटोमेटिकली जो अपोजिशन है उसको भी एक ढारस उसकी बनती है कि हाँ मतलब अपोजिशन एहतजाज कर रही है, उसके रिएक्शन में हुकूमत सियासी सरगर्मियां तेजी ला रही है उसके अंदर, तो फिर यानी कहीं ना कुछ गड़बड़ है और हमारा चांस बनता है। तो वो हुकूमत का ये ओवर रिएक्शन है, हुकूमत को खुद को महंगा पड़ेगा। आपको खुद पता है, आप एक सीनियर इनकम पर्सन है, जलसे जुलूस तहरीक से हुकूमतें जाती नहीं है लेकिन कमजोर जरूर होती है। दूसरी चीजें, गिरफ्तारियां जिस तरह होगी उसी तरह हुकूमत कमजोर होती जाएगी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए जब भी जलसे जुलूस होते हैं, हमने 2014 का धरना देखा, भरपूर धरना था, एक ऐसा धरना था जो कि शायद PMLN ने बड़ा ही कम इस तरह के चैलेंजेस को फेस किया। उसने हुकूमत नहीं गिराई, उसने प्राइम मिनिस्टर साहब को के सरबराही को खत्म नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही तो बाद में जाके पनामा के अंदर उनको मसला पड़ा, लेकिन कुछ हुकूमत को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले इंतखाबात में वो हुकूमत आ नहीं पाई, क्योंकि एक सियासी मोमेंटम बन जाता है अवाम के जहनों के अंदर। इतने साल अगर कोई जमात कहती रहे कोई चीज तो ऑटोमेटिकली अवाम के जहन के अंदर भी वो बसने लग जाता है। तो यही चीज धरने के अंदर 2014 के धरने में भी हुई थी। यही ऑपोजिशन अभी होप कर रही है कि वो भी अचीव कर पाएंगे कि चलिए हुकूमत नहीं गिरती तो एटलीस्ट अगले इंतखाबात के अंदर जो अवामी सेंटिमेंट है वो अपोजिशन जमातों के साथ हो। लेकिन यहाँ फिर अपोजिशन एक चीज भूल जाती है कि अपोजिशन इस टाइम पर कंफ्यूज नजर आ रही है, अपोजिशन इस टाइम पर बहुत यकजा नजर नहीं आ रही है और सबके एम्स डिफरेंट हैं। एक मौलाना साहब जो है वो एक तरफ कहते हैं कि बस बिल्कुल जलाओ घिराओ खत्म कर दो, मेरा मतलब ये है कि रिजाइन करें और असेंबली को तहलील कराएं और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं, तो पहले से हमेशा से ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ PMLN जो है वो हेड ऑन सियासत की तरफ जा रही है, कोलिजन की सियासत की तरफ जा रही है, और कोलिजन की सियासत जो है वो पीपल्स पार्टी को रास नहीं आती। पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाह रही है कि जो अवामी मैंडेट की बात है वो करते रहे, यानी जबानी कलामी सारी चीजें चलती रहे, लेकिन उनको एक्चुअली और एक्शन लेने की बारी में कोई ऐसा एक्शन ना लेना पड़े जिसकी वजह से उनकी अपनी हुकूमत खत्म पड़ जाए। तो यह हुकूमत कमजोर होगी और PTI की अपनी कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट जो फेलियर्स हैं वो भी यही इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर फोर्स को, महंगाई को जो है वो काबू पाने के हवाले से टास्क दिया। अब ये महंगाई के ऊपर काबू पाना तो बेसिकली हुकूमत का काम है, टाइगर फोर्स का काम नहीं है। तो जब इस तरह से आप नॉन सीरियसली एक्ट करते हैं और इतने अरसे बाद महंगाई का नोटिस लेते हैं, तो फिर अवाम को बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे है, और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम अवाम की फेवर में कहीं से नहीं है। बड़ी मेहरबानी आपकी सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट अनीका निसार साहब मेरे साथी। सर जी सर, हाँ, आप कह रहे थे कि चीजें जो है बेहतरी की तरफ नहीं है, हमारा हक है और हम जा रहे हैं, क्राइसिस में पता चलता है गवर्नमेंट का क्या। सर मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमेशा क्राइसिस रिस्पांस से हुकूमत का आपको अंदाज़ा होता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है और उनकी सोच क्या है मुल्क की को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए। हम अगर देखें तो शुरू में जब इनकी हुकूमत आई तो उस वक्त से पहले जो हमें इंडिकेटर इनका मिला परफॉर्मेंस का वो था इंक्रीज इन प्राइसेस, कि हर चीज़, इन्फ्लेशन बढ़ गई, डॉलर का रेट ये कंट्रोल नहीं कर सके वो भी बढ़ गया, और उसके साथ साथ उसके बाद फिर आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन उस पर हुकूमत का रिस्पॉन्स ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कि लोकस्ट अटैक हुआ, उस पर फेडरल हुकूमत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, उससे हमारी इकोनॉमी को शदीद नुकसान हुआ है और अभी भी कोई उस पर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा, हालांकि ये पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा मसला है। उसके बाद फिर कोरोना वाले इशू पे आप आ जाएं तो कोरोना का भी जो रिस्पांस था वो सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, लॉकडाउन की बात भी सिंध गवर्नमेंट ने ही की थी, और जब केसेस इंक्रीज हुए थे शुरू में
पहले मंथ में, तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का इस पे कोई भी एक्शन नहीं था, कोई भी रिस्पांस नहीं था, और जो मैसेज जा रहा था वो भी बड़ा एम्बिगुअस किस्म का मैसेज था, और लोग उससे जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे कि उनको लॉकडाउन की तरफ जाना है या इससे एहतियात करना है या नहीं करना। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि भी रिसेंटली फ्लड्स आए, उसमें सिंध के 5 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो भी रिलीफ एफर्ट्स थी वो इमीडिएटली स्टार्ट की, वहाँ पे विजिट्स भी किए। उसमें हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से विजिट्स भी हुए, बातें भी हुई, लेकिन ऑन द ग्राउंड कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उस पर कोई भी अभी तक जो है वो रिलीफ का कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई पॉलिसी नहीं आई। तो आए थे प्रेसिडेंट साहब भी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेसिडेंट साहब भी आए थे, गवर्नर साहब आए थे, पंजाब के भी गवर्नर साहब आए थे, सिंध के भी गवर्नर साहब भी आए थे, प्रेसिडेंट साहब आए थे, मीरपुर खास आए थे। तो वहां पे ये हमने देखा कि सिर्फ दिखाने के ऑप्टिक्स के लिए वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट भी आई, और वहाँ पे जो राशन उस वक्त डिस्ट्रीब्यूट किया वो उन्होंने किया, लेकिन अभी तक जो वहाँ पे काश्तकार हैं वो अभी तक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई फेडरल गवर्नमेंट से पॉलिसी आएगी। हम भी जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए, फॉर एग्जांपल कि उनके लोन माफ़ किए जाएं या उनके लिए कोई पैकेज दिया जाए। ठीक है तो, सर बैरिस्टर साहब 3-4 चीजें वो कह रहे हैं कि अपनी जात की पॉलिटिक्स हो रही, अपने केसेस बचाए जा रहे हैं, ये मुल्क के लिए एक साथ नहीं हुए, अवाम के लिए नहीं है, कौमी मुफाद नहीं है, जाती मुफाद के लिए आप लोग साथ हुए हैं। देखें, अगर ये बात इस लॉजिक को सच मान लिया जाए कि हमें अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं, तो रास्ता तो बड़ा क्लियर है। हम मुकमुका कर लें, और सर वो मुकमुका करने के लिए तैयार नहीं है, ये इनसे नहीं, वो एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं, इनसे बात ही नहीं करे मैं कभी भी नहीं, हुकूमत चली जाए इमरान खान साहब, लेकिन एनआरओ नहीं हो। मैं कह रहा हूँ इनकी बात हम कर ही नहीं रहे ना। हम ये कह रहे हैं कि बड़ा आसान तरीका है, वहाँ पे यस सर करना पड़ता है, सल्यूट करने पड़ते हैं, फर्शी सलाम करने पड़ते हैं, और बड़ा आसान तरीका है, वो जाके करें और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हम वो नहीं चाहते। हम पाकिस्तान में वोट को इज्जत देखो के बयानिए के साथ खड़े हैं। हम चाहते आइन और कानून की बालादस्ती, आइन को और कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती। आप देख रहे हैं कि आज पार्लियामेंट बेतकूर हो चुकी है। वहाँ पे जितनी भी कानून साजी हो रही है वो किसी और जगह से हो रही है। जो वोटिंग हो रही है वो कहीं और से सारे फैसले होते हैं और वो उसके मुताबिक नतज आते हैं। तो इस तरह की पार्लियामेंट जब उसको ये हशर कर दिया जाए कि अवाम की मर्जी और मंशा के बिल्कुल। सर ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। सवाल आपको देता हूं, ये जो पीडीएम की तहरीक है ये इमरान खान के खिलाफ चल रही है या इमरान खान को जिन्होंने लाया है उनके खिलाफ चली है? मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। किसके खिलाफ ये तहरीक चल रही है? इमरान खान के खिलाफ या जो इमरान खान को लाए हैं उनके खिलाफ ये पीडीएम की तहरीक चल रही है? देखें, तहरीकें हमेशा उन लोगों के खिलाफ होती हैं जो ताकत रखते हैं, और हमें इस बात का इल्म है कि हम पपेट हुकूमत के खिलाफ तो तहरीक चलाएंगे नहीं। वो सामने हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पसे पर्दा वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में जो भी उनकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी के पीछे एक हल्फ है। आइन के मुताबिक एक हल्फ लिया जाता है, और उस हल्फ में पहले बुनियादी नुक्ता ये होता है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर जो है वो हम मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जो भी लोग, मियां नवाज शरीफ का इसमें बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि हर वो शख्स जो अपने हल्फ से वफादारी नहीं करता वो इस धरती से भी वफादार नहीं हो सकता, और वो इज़्ज़त के लायक नहीं है। और आप अपने हल्फ से हटकर अगर कोई भी इस तरह की चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, जिसके नतीजे में आप पाकिस्तान के मुल्क को और उसकी हुकूमत को और उसके पार्लियामेंट को आपने एक तजुर्बा गाह बना दिया है। ये तजुर्बा गाह तो नहीं है, पाकिस्तान के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप 1000 दलीलें दे दें, 1000 मंतक दे दें, लेकिन आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं, आप कह रहे हैं मईशत बेहतर हो रही है, आप कह रहे हैं आदाद व शुमार बड़े बेहतर हैं, लेकिन उसका एक इंडिकेटर होना चाहिए कि अगर ज़मीन सरज़मीन पे, ग्राउंड पे अगर महंगाई नहीं है, अगर लोग खुशहाल हैं, अगर डॉलर की कीमत कम हो गई है, अगर रुपए की कदर बढ़ गई है, अगर मईशत जो है वो बेहतर सिमत में जा रही है, अगर कारोबारी तबका खुश है, तो फिर हम समझते हैं कि आपकी पॉलिसीज़ बड़ी कामयाब हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा और ये सब कुछ बदतर से बदतर होता जा रहा है, तो फिर आपके इंडिकेटर्स
کسی کام کے نہیں ہیں. آپ کے اعداد و شمار صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو پی ڈی ایم کی تحریک کا کلیئر کٹ موقف ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی, آئین کی بالادستی, پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں. اور اس کے آگے جو رکاوٹ لوگ ہیں, چند لوگ ہیں, کوئی ادارہ نہیں ہے. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میاں نواز شریف نے کلیئر کہا ہے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ جو لوگ اپنے آئین میں موجود حلف سے غداری کرتے ہیں وہ ان اداروں کے لیے جو ہے وہ جگ آسائی کا باعث بنتے ہیں. تو ہم اپنے اداروں کے بھی احترام کرتے ہیں, لیکن ایسے چند مورے جو پاکستان میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کو, اپنی مرضی اور منشا کو عوام کی مرضی اور منشا پر فوقیت دیتے ہیں اور پاکستان میں خرابی پیدا کرتے ہیں اور پاکستان سے غداری کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے ہماری جنگ رہے گی. اور ایسے لوگوں کو اب پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک منطقی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے اور یہ ایک ڈیسائسو موومنٹ ہونی چاہیے کہ اس تحریک کے نتیجے میں اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان کے کروڑوں عوام کے ووٹوں سے چلے گا یا کسی اور طاقت سے چلے گا. سر کیا وجہ تھی 1 سال تک میاں صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز خاموش رہی؟ کس وجہ سے خاموش رہی؟ ٹویٹر, فیس بک, سب چیزیں خاموش رہی. کسی ڈھیل کس چیز کا انتظار نہیں تھی میر صاحب؟ کیا خاموشی کیوں تھی میر صاحب مسئلہ خاموشی؟ آج جس طرح بات کر رہے ہیں, آج جس طرح للکار رہے ہیں, اس طرح للکار نہیں تھی, خاموشی تھی. وجہ کیا تھی؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں سیدھی بات کہ ہم خود یہ چیز دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام نے جو تجربہ کر کے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کر, مسلطیں تھی نہیں کوئی مسئلت نہیں تھی. ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان ایکسپوز ہو, ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ایکسپوز ہوں, ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو چلنے دو. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی آپ ایگریسونیس کی طرف جا رہے ہیں اور حکومت کو بھی 1 سال ہوا ہے اور آپ اس کی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا. ہمیں آپ نے جیلوں میں ڈالا, ہمیں عدالتوں سے من پسند فیصلے لیے گئے, آپ نے ہمیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا, میڈیا کے دروازے ہم پر بند کیے, ہمیں دکھانے پہ پابندی تھی, ہمارے جلسوں پہ پابندی تھی, پھر کووڈ-19 کی صورتحال آ گئی. اس سارے صورتحال میں ہماری پالیسی اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کے لوگ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے 2018 کے الیکشن نتیجے میں. پاکستان کے لوگوں کو یہ عیاں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ الیکشن نہ صرف ریگڈ الیکشن تھے بلکہ یہ جو پورا تجربہ گاہ پاکستان کے قومی اداروں کو تجربہ گاہ بنایا گیا, اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو بھی ہم ایکسپوز کرنا. نواز شریف صاحب نے کہا ہے میں غلام نہیں رہوں گا, اب غلام بن کے زندگی نہیں گزاروں گا. کیا پہلے جو وزیر اعظم بنے تھے یا پہلے زندگی جو گزار رہے تھے اس ٹائم غلام تھے؟ نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں غلام نہیں بنوں گا, مطلب یہ نہیں کہ پہلے غلام تھے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کیا. پہلے کیا تھا کبھی نہیں کیا. کیسے کہے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے اور اگر کمپرومائز کرتے اور ٹینیور پورا کرتے, نہیں کیا انہوں نے اپنا ٹینیور پورا. انہوں نے ہر دفعہ ہر بار اپنی عزت, ڈگنیٹی اور جو عوام کے ووٹوں کی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ٹھیک ہے سر, وزیر اعظم ٹھیک ہے سر, کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہم عوام کے لیے نکلے ہیں, آپ کے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, دن گنے جا چکے ہیں آپ کے. سر کیا جواب؟ سب سے پہلے تو یہ کلیریفیکیشن نہیں ہے, واضح نہیں ہو رہا کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں, عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہیں, اور پھر دوسرے لمحے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو چند لوگوں کے خلاف ہیں, وہی لائے نا. اور پھر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. دیکھیں آج آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں عوام کو, پاکستان کی کروڑوں لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کروڑوں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, جو صبح جو ہے وہ جو الیکشن کے دن چھٹی مناتے تھے, ووٹ نہیں کاسٹ کرتے تھے, وہ جو گھروں سے نکلے, لائنوں میں لگے, ووٹ دیا, وزیر اعظم پاکستان بنایا. پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں, ہم عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہیں. تو لانے والے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے جنہوں نے لائنوں میں لگ کر اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ باہر نکل کر انہوں نے ووٹ کیا. تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ بیانیہ دے رہی ہے کہ ہم ان لانے والوں کے خلاف ہیں. تو عوام جو ہے وہ یہ بات سمجھتی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے وہ اس کا کوئی مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے. کراچی کا بڑا واقعہ بھی ہوا ہے مولانا عادل صاحب کا, اس پہ بھی آپ کے حلقے میں کسی طریقے سے جو ہے وہ
عوام کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے اس موومنٹ سے. عوام یہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ ان کے سارے جو لیڈرشپ ہے جو پھنسی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر, کوئی کسی کیس میں کوئی کسی کیس میں, اور کوئی کمپرومائز ہو نہیں پا رہا حکومت سے, اور اب سڑکوں پہ نکل کر وہ اگر کوئی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں گورنمنٹ پر تو عوام جو ہے وہ اس میں ان کا ساتھ نہیں دے گی, اور وہ وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا انشاءاللہ. حکومت کسی پریشر میں نہیں آئے گی, اور انشاءاللہ جو پاکستان کے اور عوام کے مفاد میں ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا. بالکل آپ نے ایک بہت بڑا سانحہ ایک ہے ڈاکٹر مولانا حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب, جو کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک بہت بڑا ان کا ادارہ ہے جامعہ فاروقیہ کے نام سے. ان کے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب وفاق المدارس کے صدر بھی رہے ہیں بڑا عرصہ, اور بہت ریپیوٹڈ آرگنائزیشن ہے ان کا, اور ہزاروں طلباء جو ہے وہ وہاں سے دینی تعلیم لے کر نکلتے ہیں. اور یہ نہ صرف شیخ الحدیث بلکہ یہ PhD ڈاکٹر بھی تھے, ڈاکٹریٹ تھی ان کے پاس, اور دینی دنیاوی دونوں اس میں جو ہے بڑا ان کا مقام تھا. اور ان کی شہادت جو ہے وہ علمی اور ادبی طور پر ایک بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے. اور یہ ایک پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے ندیم مالک صاحب کے انٹرویو میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ایک فورن جو پاکستان میں چل رہی ہے سازشیں, جس کو انڈیا جو ہے وہ ان کی جو راہ ہے وہ اس کو بیک کر رہی ہے, اور بہت سارے اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ اداروں نے پکڑے بھی ہیں کہ اسیسینیشن اٹیمپٹس جو ہیں وہ پلان کی جا رہی تھیں اور وہ فائل ہوئی ہیں وہ اٹیمپٹس اور پکڑے بھی گئے. اور ایک انفارچونیٹلی ایک حادثہ اور سانحہ جو یہ کل یہ بھی ہوا سر پیش آیا, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں بہت زیادہ داد دیتا ہوں علماء حضرات کو کہ جس طرح سے انہوں نے طلباء کے سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کیا, اور یہی تلقین کی کہ کسی قسم کے انتشار اور خلفشار میں نہ پڑیں. اور بڑا انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے خاص طور پر گریف صدمہ اور وہ ہوتا ہے, تو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ اگر بیچ میں وہ کر دیں تو ایک انتشار پیدا ہو, لیکن اس کو کنٹرول کیا تو یہ قابل تحسین اور بہت داد. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, میں آپ کی طرف آؤں گا. آئیلینڈز کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سر, اس کے اوپر کیا سندھ گورنمنٹ کا موقع؟ سر دیکھیں, آئیلینڈز کا ایشو ابھی یہ جو سٹارٹ ہوا تھا اس میں یہ ہوا کہ سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی گئی کہ کچھ آئیلینڈز ہیں جو سندھ پروونس کے حد میں آتے ہیں اور ان پہ کچھ اکنامک ایکٹیویٹی کی جائے یا کوئی ڈیولپمنٹ کی جائے, کنسٹرکشن کی جائے, ڈیولپمنٹ کی جائے. تو اس پہ سندھ گورنمنٹ کا جو رسپانس تھا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ یہ تھا کہ آپ کوئی بھی اگر وہاں پہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک پہلی چیز تو سندھ گورنمنٹ آن بورڈ ہونی چاہیے, ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل فشرمین ہیں یا جو لوکل کمیونٹی ہے, ہر کوئی بھی جو بھی پروجیکٹ ہو تو ان کو وہ فیور کرے, اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے. تو اب بات جو ہے وہ یہ ہے, پہلی بات کلیئر کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو حد ہے اس کی وہ پروونس کے اندر آتی ہے, جو کہ ٹیریٹوریل واٹرز کہلاتے ہیں, اس کے اندر آتی ہے. دیٹ مینس اٹس پارٹ آف دا پروونس. اب اس پروونس کی کوئی بھی ٹیریٹری is protected by the constitutional جو ہے وہ ایکٹ 173, ٹھیک ہے, 172 تو اس کے اندر اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. جو باؤنڈریز ہوتی ہیں پروونس کی, اس کو یہ پراپرٹی یہ سندھ کی پراپرٹی ہے اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل سندھ کا حصہ ہے اور رائٹ ہے. بڑی ہاں ٹائم لمیٹڈ ہے, میں اس پہ ضرور بات کرتا اگلے شو میں, اس پہ ضرور میں جہاں آئیلینڈ سپیس جو کراچی کے اندر ہے میں اس پہ سر آپ کی بڑی مہربانی سر. آپ کی جلسہ جلوس کرنا حق ہے, جمہوریت کا حسن ہے, جس طرح خان صاحب نے کیا تھا اپوزیشن PDM کو بھی کرنا چاہیے. ایک نئی لہر آئی ہے اور اس کے اوپر بھی رکھنا چاہیے, سب کو نظر رکھنی چاہیے. لیکن گورنمنٹ بھی جلسے جلوس کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, اور ایک دہشت گردی کی بھی لہر ملک کے اندر, اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.